जानना ही चाहता हूँ कि गंडापुर से मुतल्लिक मुख्तलिफ स्टोरियाँ जो है वो हर जर्नलिस्ट ने अपने-अपने हिसाब से उसको रिपोर्ट किया और कुछ चीज़ें कोट भी की गई पीछे से कि ये स्टोरी चला दें, कि आपको पता है ये भी होता है। तो असल स्टोरी थी क्या गंडापुर तकरीर को तो हम बाद में डिस्कस करते हैं कि गंडापुर थे कहाँ, मिसिंग थे, 8 घंटे वो नहीं थे और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने तो ये क्लेम किया वो मिसिंग हो गए, उनको रख लिया, वहाँ पे मोबाइल भी बंद कर दिए। लेकिन गंडापुर साहब जब मंज़िल-ए-आम पर आए तो वो कहते हैं कि मैं मिसिंग नहीं था, मैं तो मीटिंग के लिए गया था। वो मीटिंग तब में तख़ीर हो गई और मोबाइल जैमर थे इस वजह से। ये वज़ीर आला का प्रोटोकॉल तो ये नहीं होता, अगर जैमर हों भी तो पता होता है। तो आप ज़रा बताइए कि स्टोरी है क्या? बहुत शुक्रिया अली शाह साहब। अच्छा, पहले तो जलसे पे बात करते हैं जो अली अमीन गंडापुर साहब ने ज़बान इस्तेमाल की, वो किसी भी तरह से एक वज़ीर आला के शान शान नहीं थी। ख़ास तौर पर मैं कंडेम करना चाहूँगा जो मरियम नवाज़ के बारे में उन्होंने ज़बान इस्तेमाल की, वो उनको ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी। इसी तरह की ज़बान एक दफ़ा इमरान खान साहब ने भी लोधरा या मुल्तान के जलसे में इस्तेमाल की थी। ख़वातीन हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम है और मरियम नवाज़ से आप बहुत सारे इख्तलाफात कर सकते हैं, लेकिन उनकी बहरहाल सियासी जद्दोजहद है, एक बात। दूसरी बात ये है कि अगेन अली मीन गंडापुर साहब ने बहुत सारी ऐसी बातें इदारों के बारे में भी की जो कि उनको नहीं करनी चाहिए थी। उसकी बुनियादी वजह ये है, उसका बैकग्राउंड मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। बैकग्राउंड ये है कि उन पे बहुत बड़ा ये स्टिग्मा था, एलिगेशन था कि ही इज़ बॉयज़ बॉय, कि वो एस्टेब्लिशमेंट के करीब है और एस्टेब्लिशमेंट की सारी बातें मानते हैं। और ये बात सच भी है कि उनका बहुत ज़्यादा उनकी एलिजेंस है, उनकी बातचीत है, उनका लाइजन बहुत ज़्यादा है एस्टेब्लिशमेंट और एस्टेब्लिशमेंट के लोगों के साथ। तो अभी अगर उसकी बात की जाए, जैसे 8 जो पिछला जलसा 22 अगस्त वाला जो जलसा भी मुलतवी हुआ, तो वो मेरे सोर्सेज ये बताते हैं कि बुनियादी तौर पर जो कोर कमांडर पेशावर है, उन्होंने अली मीन गंडापुर से रिक्वेस्ट की, फिर अली मीन गंडापुर ने आगे आज़म सवाती को रिक्वेस्ट की थी और फिर आज़म सवाती गए इमरान खान साहब के पास, तो वहाँ पे उन्होंने फिर इमरान खान साहब से भी रिक्वेस्ट की। तो इस तरह का उनका वर्किंग रिलेशनशिप है बहरहाल। तो लेकिन ये भी एक प्रेशर था, दबाव था, विद इन द पार्टी दबाव था। अदरवाइज भी आपको पता है कि इमरान खान साहब एक बड़ी जमात के पॉपुलर लीडर हैं, तो उनको अवामी सपोर्ट भी हासिल है। अब उनके वोट बैंक की तरफ से जो सपोर्ट बेस है, उसकी तरफ से भी बहुत ज़्यादा दबाव आ पीटीआई की लीडरशिप पे बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड है जो पीटीआई की क़यादत है, तो उनका भी प्रेशर था। तो ये 2-3 प्रेशर थे जिन्होंने अली मीन गंडापुर को अर्ज किया कि वो इस तरह की बात करें और वो हदूदो क़यूद भूल गए। अच्छा, हमारा अली साहब हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए, हमें अच्छा लगे, बुरा लगे, और मेरा इस पे बहरहाल एक प्रिंसिपल्ड स्टांस है कि एस्टेब्लिशमेंट की आइन के मुताबिक ही गुंजाइश होनी चाहिए सिस्टम में, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल उनकी बहुत ज़्यादा उनके पास स्पेस मौजूद है सिस्टम को हैंडल करने के लिए या मैनिपुलेट करने के लिए। ये बात हमें माननी पड़ेगी, उनके पास बहुत सारी ताकत है। तो ओवर द टाइम उन्होंने ये ताकत ली है। तो आप एक ऐसे इदारे से जो सिक्योरिटी का ज़ामिन भी है और जिसके पास बेपनाह ताकत है, आप उसको चैलेंज कर रहे हैं और बहुत वाशगाफ लफ्ज़ों में कर रहे हैं और बहुत बड़े नामहज़्ज़ब तरीके से, गैर महज़्ज़ब तरीके से कर रहे हैं, जो कि आपको नहीं करना चाहिए था। आपको आपके ओहदे का भी ख़्याल रखना चाहिए था। आपको अदरवाइज़ भी हदूद-ओ-क़यूद का ख़्याल रखना चाहिए था, चूँकि इदारे हों, मुल्क हों, ये हदूद-ओ-क़यूद के तयन के साथ ही बनते हैं। अगर हदूद का तयन ना कर सकें जो अवामी ओहदेदारान होते हैं, और या फिर ये बात एस्टेब्लिशमेंट पर भी बिल्कुल उन पे भी उनको भी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। अगर मामलात इस तरह से चले जाएँ और हदूद-ओ-क़यूद से बाहर हो जाए, तो उसका नुकसान ज़्यादा होता है, रियासतों को नुकसान होता है। तो एक तो ये मसला कि उनकी ज़बान का एक बहुत बड़ा इशू था। दूसरा, अब जो आपका जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है, वो डेफिनेटली उनको बुलाया गया था और उनको डिटेन भी किया गया, और बिल्कुल उनको डिटेन किया गया। बहरहाल उन्होंने कहा कि वो किसी भी तरह से डिटेन नहीं थे। मेरे सोर्सेज यही बता रहे हैं कि वो बहरहाल उनको डिटेन किया गया था, उनको रखा गया, और वो किसी भी पार्टी लीडर के साथ कांटेक्ट में नहीं थे। इवन अपने भाई जो फैसल अमीन है, उनके साथ भी कांटेक्ट में नहीं थे। उन्होंने भी बहुत दफ़ा ट्राई की। इसके अलावा जो
پارلیمنٹیرینز ہیں پی ٹی آئی کے اہم رہنما ہیں، ان سب نے بھی ان کو ٹرائی کیا لیکن ان کی بات نہیں ہو سکی. تو ان کو پھر کہا گیا کہ آپ نے بد زبانی کی ہے اور آپ نے زبان کا استعمال پراپر نہیں کیا. تو وہ بہرحال آج انہوں نے جو بار کونسل کا بار ایسوسی ایشن کا آج ایک ایڈریس تھا، وہاں پہ بھی انہوں نے یہ بات اس طرح کی ہے کہ مجھ پہ بہت زیادہ دباؤ آ رہا ہے اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ میرا آپ عقیدہ اپنا بدلیں، آپ اپنے منشور سے اپنے نظریے سے ہٹیں. تو اس طرح کی انہوں نے بات کی. بہرحال ان پہ دباؤ تو ہے، لیکن اب شاید چیزوں کو کنسنسس کی ضرورت ہے، یا شاید ہمیں سب اسٹیک ہولڈرز کو ضرورت ہے کہ وہ مل بیٹھیں اور ایک ٹیبل پہ بیٹھیں. حالات کافی سنگین ہیں. خیبر پختونخوا کے حالات جتنے ہمیں میڈیا میں نظر آتے ہیں اس سے کہیں زیادہ خراب ہیں، اس سے کہیں زیادہ ڈیٹوریٹیشن ہے، جن کا سدباب فوری طور پہ ہونا چاہیے. اور بڑا انفارچونیٹ ہے کہ نہ تو کے پی کے کی لیڈرشپ اور نہ ہی وفاق میں موجود لیڈرشپ اس مسئلے کو اس سنجیدگی سے لے رہی ہے جس طرح سنجیدہ مسئلہ یہ ہے. جو ہمارے دوست احباب ہیں جو باخبر ہیں جن سے ہماری بات چیت ہوتی ہے خیبر پختونخوا میں، وہ تو بتاتے ہیں کہ تقریباً پون خیبر پختونخوا ایسا ہے جس پہ ریاست کی کوئی ریٹ نہیں ہے. اس طرح کے دعوے بھی کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں بھی بتاتے ہیں کہ طالبان دناتے پھر رہے ہیں، بھتے لیتے ہیں اور اپنی مرضی سے آزادانہ گھومتے پھر رہے ہیں، اور جب چاہیں جہاں چاہیں وہ حملے کرتے ہیں، اور جب چاہیں جہاں چاہیں کسی بھی آدمی کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایک سیریس کرائسس ہے جس کی طرف قومی لیڈرشپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. دفعہ آپ نے بھی سنی ہوگی اور شاید آپ نے کی بھی ہو، مجھے آپ کو ٹانٹ کرنے دیں، آپ نے شاید کی بھی ہو کہ عمران خان صاحب کو انگیج نہیں کیا گیا مذاکرات کے لیے، عمران خان صاحب سے کبھی بھی بات نہیں ہوئی اور یہ ہے اور وہ ہے. میں آپ کو بتاؤں مسلسل عمران خان صاحب کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی، مسلسل کوئی ایک دن ایسا نہیں گزرا ہوگا جب ان سے بات چیت کا سلسلہ میڈییٹرز کے تھرو نہ جاری و ساری رہا ہو. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے زیادہ تر 70-80% جو لیڈرز ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان ٹچ ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ ریگولر بیسس پہ ان ٹچ ہیں، ریگولر بیسس پہ ان کی چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ بنتی جڑتی ہیں، ڈیسائیڈ ہوتی ہیں. سم ٹائمز آپ کو میں نے پہلے ہی اگزامپل دے دی، خبر دے دی، بلکہ کہ جو کور کمانڈر پشاور ہیں انہوں نے کانٹیکٹ کیا علی امین گنڈا پور سے، اور پھر علی امین گنڈا پور نے ان کو ریکویسٹ کی گئی کہ چونکہ مذہبی جماعتیں بھی ہیں سڑکوں پہ ہیں، پھر اور بھی ایک دو احتجاج چل رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ انتشار کا خطرہ ہے اور ملک میں کسی بھی قسم کے خطرناک حالات ہو سکتے ہیں، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس جلسے کو پوسٹ پون کریں. میں اس بات پہ عمران خان صاحب کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے پہلی دفعہ یہ ہوگا شاید کہ انہوں نے خود غرضی سے کام نہیں لیا، ادروائز وہ اپنے علاوہ اور اپنی ذات کے علاوہ کبھی نہیں سوچتے ہیں. تو انہوں نے پہلی دفعہ ایک بہت اچھا جیسچر شو کیا ہے which should be appreciable، اور اس کا کریڈٹ ان کو جانا چاہیے. وہ علی امین گنڈا پور نے پھر اعظم سواتی کو انگیج کیا، چونکہ اعظم سواتی ایک ایسے ہیں جن کے بارے میں پتہ ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ ان کا اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کیا اسٹانس ہے. اور عمران خان صاحب بھی جب سے ان کی وہ ویڈیو وغیرہ ریلیز ہوئی ہے اور پھر وہ بھی اریسٹ بھی رہے، تو اس کے بعد عمران خان صاحب ان کو بہت زیادہ ویٹیج دیتے ہیں. تو وہ بھی گئے اور انہوں نے عمران خان صاحب سے کہا کہ یہ جلسہ ملتوی ہونا چاہیے، ہمیں ریکویسٹ کی گئی ہے اور ہمیں یہ ایک اچھا جسٹس شو کرنا چاہیے، اور انہوں نے کیا بھی، یہ اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. لاسٹ میرا آپ سے سوال ہے قاضی فائز صاحب کے حوالے سے، آئینی پیکج کے حوالے سے اور قاضی فائز صاحب کے حوالے سے. ان کا جو پہلے تو وضاحت جو آئی آپ نے کل پڑھ اس اور دوسرا آئینی پیکج ہے، ان دونوں پہ ذرا بتائے گا آئینی پیکج کے خط و خال کیا ہو سکتے ہیں اور کیا اس کی ضرورت ہے آئینی پیکج کی جو لایا جا رہا ہے. صرف جو ایک تاثر پایا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ وہ ججز کو، عدلیہ کو، جوڈیشری کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان کے پر کاٹنے کے لیے لایا جا رہا ہے، کیا صحیح ہے؟ اچھا، اس میں علی شاہ صاحب ابھی اس کی ڈیٹیلز تو اس طرح سے سامنے، تفصیلات اتنی زیادہ سامنے نہیں آئی، لیکن اس میں کافی ساری چیزیں ہیں کہ ججز کا ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے. ایک تعداد بڑھنے کی بات تو ہو گئی ہے، پشاور ہائی کورٹ کے ججز وغیرہ تو بڑھ گئے ہیں، 20 سے 30 ہو گئے ہیں، اور اس طرح کی کچھ اور بھی چیزیں ہیں کہ کس طرح کے کیسز سن سکتے ہیں، کس طرح کے نہیں. تو اس کے خط و خال ابھی سامنے آنا باقی ہیں، وہ جب پریزنٹ ہوگا، اور وہ کچھ چیزیں تو
نور عالم صاحب نے پریزنٹ کی ہیں، ٹیبل ہوئی ہیں، کچھ مزید اس کی تفصیلات سامنے آنا ابھی باقی ہیں. دیکھیے آئینی پیکج لانا، آئینی ترامیم کرنا، رولز بنانا، لاز کو امینڈ کرنا، ان کو بنانا، یہ حکومت کا اختیار بھی ہے اور حکومت کا حق بھی ہے. ایون آرڈیننس وغیرہ کو بھی ایشو کرنا حکومت کا آئینی حق ہے. لیکن وہ قانون سازی کبھی بھی اچھی نہیں ہوتی جو انڈیویجولز کی بنیاد پہ کی جاتی ہے، انڈیویجولز کو مد نظر رکھ کے کی جاتی ہے، افراد کو ذہنوں میں رکھ کے کی جاتی ہے، اس کے بڑے ورسٹ کانسیکوینسز ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ کو قاضی فائز عیسیٰ اسپیسیفک یہ قانون سازی ہو رہی ہے، ان کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے، ان کے ٹینور کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے، جو بدقسمتی ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کا ایک بہت انٹرسٹنگ اور بڑی خبر شیئر کر لیتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ پچھلے 4-5 چیف جسٹسز ایسے آئے ہیں جن کی ایکسٹینشن کی بات ہوتی رہی ہے اور جن کو اسٹیبلشمنٹ نے بھی کہا تھا کہ ہم ان کا ٹینور ایکسٹینڈ کر دیں گے. ثاقب نثار کو بھی کہا گیا، بندیال کو بھی کہا گیا، اس سے پہلے جسٹس کوسا کو بھی کہا گیا، جسٹس گلزار کو بھی کہا گیا. کوسا صاحب کے بارے میں بہت انٹرسٹنگ خبر آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. دیکھیں ان کو ایکسٹینشن دینے کا سارا پلان بن گیا، سارا کچھ ہو گیا. حکومت نے پی ٹی آئی نے بل بھی پیش کر دیا اور یہی بل جو آج پی ایم ایل این لیڈ گورنمنٹ پیش کرنے جا رہی ہے، یہ بل 2019-20 میں بھی پیش ہوا تھا. 19 میں بھی پیش ہوا تھا. امجد نیازی صاحب نے، جو کہ میاں والی سے ایم این اے ہیں، پی ٹی آئی کے سینئر ایم این اے، ان کی طرف سے یہ پیش کیا گیا تھا. فخر امام بھی ان کے ساتھ تھے بل میکنگ میں اینڈ آل دیٹ. بہت انٹرسٹنگلی تمام انتظامات مکمل تھے، قانون سازی مکمل، نمبرز پورے، سارا کچھ ہو گیا. تو اس پہ آپ کو پتہ ہے ایک آدمی نے جیل میں بیٹھے ہوئے انکار کر دیا اور انہوں نے چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کو ایکسٹینشن نہیں دی. اس شخص کا نام پتہ ہے کیا ہے؟ نواز شریف. تو نواز شریف نے جیل میں بیٹھے ہوئے جسٹس آصف سعید کھوسہ کو ایکسٹینشن نہیں دی تھی. تو آج انہی کی پارٹی کی حکومت ہے اور ایک ایکسٹینشن ہونے جا رہی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے. یہ ناگزیریت والا جو فیکٹر ہے نا علی شاف صاحب، یہ نکلنا چاہیے ذہنوں سے، حکومتوں کے ذہنوں سے بھی، انسانوں کے ذہنوں سے بھی، کہ ان ناگزیریت جو ہے افراد کے حوالے سے یہ زہر قاتل ہے. آپ کبھی گرو نہیں کر سکتے، آپ کے ادارے کبھی گرو نہیں کر سکتے، آپ کی ریاستیں کبھی گرو نہیں کر سکتی اگر یہ ناگزیریت ہو افراد کے حوالے سے کہ یہ شخص لازم و ملزوم ہے. یہ بدقسمتی ہوتی ہے. آپ مغرب میں جتنی بھی قوموں کو ترقی کرتا دیکھیں گے وہاں یہ ناگزیریت والا بالکل ایک معمولی سا رمق بھی باقی نہیں ہے اور وہ انسانوں کو وہ بالکل بادر ہی نہیں کرتے. انسان آتے ہیں، انڈیویجولز آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو ادارے اور ریاستیں اسی طرح سے بنتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. آپ بالکل آخری سوال ہے فیض حمید صاحب کا فالو اپ جو ہے نا میں چاہتا ہوں اس پہ تھوڑی سی بات کر لیں. ان کے حوالے سے پہلے تو یہ کہا گیا کہ 9 مئی کے ٹھوس شواہد ان کے خلاف، تو 9 مئی پہ بغاوت کا مقدمہ بنے گا. پھر انصار عباسی صاحب کے تھرو سٹوری ایک ہم نے دیکھی، وہ انجیکٹ کی گئی، اس میں کہا گیا کہ ابھی تک جو ہے وہ ان کے خلاف شواہد نہیں ملے 9 مئی کے. تو آپ کے پاس یار آپ کی کیا اس کے اوپر نظر ہے کہ کیا اچھا دیکھیں میں نے شاید لاسٹ ٹائم آپ سے بات کی یا کسی شو میں میں نے بات کی ہوئی ہے کہ جو پچھلے دنوں ہمارے دوست وہی اگین کے ایک خاص طرح کا مائنڈ سیٹ ہو گیا ہم صحافیوں کا کہ بے پرکی اڑا رہے ہوتے ہیں، مصدقہ خبر نہیں کرتے. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. مصدقہ خبر نہیں ہوتی لیکن دعوے کرتے ہیں، ٹویٹس کرتے ہیں، خبریں دیتے ہیں. جب یہ کہا جا رہا تھا کہ اس کا جنرل فیض حمید کا ٹرائل مکمل ہو گیا، اس وقت تو پراپر شروع بھی نہیں ہوا تھا. یہ پچھلے ویک کی بات کی جاتی رہی ہے، ایون پچھلے ویک بھی بات کی جاتی ہے. میری معلومات کے مطابق تو ان کا ٹرائل مکمل نہیں ہوا ہے. پروسیڈنگز ہو رہی ہیں بٹ اور میرے ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس کو کچھ ٹائم لگ سکتا ہے. یہ بہت کوئک نہیں ہونے والا کہ سپٹمبر میں ہو جائے. اس کو ٹائم لگے گا، تھوڑا ٹائم مزید لگے گا. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا جو 9 مئی کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، دیکھیں جنرل فیض حمید بہت سارے لیڈرز کے ساتھ ان ٹچ تھے. وہ نہ صرف لیڈرشپ کے ساتھ ٹچ تھے بلکہ نون لیگ کے لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نون لیگ کے بھی کچھ ایسے لوگ جو بہت
پوٹینشیل پراسپیکٹس تھے ان کے ساتھ بھی ان ٹچ تھے، جیسے جو 4,000-5,000 ووٹوں سے ہارے تھے جو پی ایم ایل این کے لوگ، جیسے عابد رضا کوٹلہ ہیں، سعود مجید ہیں، اور اس طرح میں چلے نام دے دیتا ہوں، ان لوگوں کے ساتھ بھی ان کے لوگ کسی نہ کسی، جنرل فیض حمید کے لوگ ان ٹچ تھے کہ آپ پی ٹی آئی کو جوائن کریں، چونکہ پی ایم ایل این کا مستقبل نہیں ہے، پی ایم ایل این کا ووٹ بینک نہیں ہے، اور انہوں نے آپ کو جو ڈیو رسپیکٹ بنتی تھی، ڈیو اسٹیٹس تھا، وہ بھی آپ کو نہیں دیا ہے، تو اس لیے آپ ہمیں جوائن کریں اور آپ کو بڑی عزت اور مقام ملے گا پی ٹی آئی میں۔ تو اس طرح کی ان کی بارگین ہوتی رہی لوگوں کے ساتھ، تو اس حد تک وہ چیزوں میں انوالوڈ تھے، بالکل وہ بہت ساری چیزوں میں، ڈیسیجن میکنگ میں، پالیسی میکنگ میں، مشاورت میں وہ شامل تھے، اور میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا کہ ان کے پاس بہت تڑیاں لگاتے تھے۔ ابصار عالم صاحب نے بھی بات کی، میرے پاس یہ بات بہت عرصے سے ہے، میں جان بوجھ کے نہیں میں کرنا چاہ رہا تھا، لاسٹ ٹائم بہرحال میں نے آپ کے ساتھ شو میں کر دی تھی، اور میرا خیال 3-4 ہفتے پہلے بات کی تھی کہ وہ تڑیاں لگاتے تھے، اور ان کو کہا جاتا تھا کہ کیسے ہیں آپ، معاملہ ٹھیک چل رہے ہیں آپ جی کے یہ بات سب جو سے پہلے آپ نے ہی کی تھی۔ ہاں ملٹری کی لیڈرشپ، تو آگے سے تڑیاں لگاتے تھے، تو ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ میرے پاس بڑا کانٹینٹ ہے، کہ میرے پاس بہت کانٹینٹ ہے، اب مجھے یہ ذرا ہاتھ تو لگا کے دیکھیں تو میں پھر ان سے نپٹ لوں گا، کسی میں جرت نہیں ہے جو مجھے ہاتھ لگا سکے۔ تو اس طرح کا ان کا رویہ تھا، اور بدماشی والا رویہ تھا، تو ان کے معاملات اس طرح سے تھے